यहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह व अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अम्मल मुहल्लिकातु मुहव्विया मुत्तबिउन व शुह्हुन मुताउन व इजाबुल मर्इ व हुवा अशद्दुहुन्ना। मोहतरम बुजुर्गों, साथियों, बहनों, मुझे आपके सामने हुब्बे ज़ात और उसके नतीजे में जो इंसानी वैल्यूज़ को नुकसान हुआ है उसके ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज़ करनी है। सबसे पहले तमहीदन कुछ बात अर्ज़ करूँगा कि देखिए, इंसानी शख्सियत में मुख्तलिफ दायियात जो अल्लाह ताला ने रखे वो पॉजिटिव दायियात हैं और इंसानी पर्सनालिटी की वो तामीर करते हैं। यानी एक समझिए कि वो दायियात हमारे ड्राइविंग फोर्स है, उसी से इंसान आगे बढ़ता है। जैसे खौफ है, अब खौफ एक बज़ाहिर मनफी दायिया दिखता है लेकिन वो पॉजिटिव है, इसलिए कि जंगली जानवरों का खौफ हो तो उसके लिए डिफेंस के लिए इंसान ने जो हथियार बनाए वो इसी दायिये से बनाए। इसी तरह खौफ खुदा इंसान को अपने किरदार की खराबी से क्या करता है, बचाता है। बज़ाहिर मनफी है लेकिन एक्ट क्या करता है, पॉजिटिव करता है। इसी तरह आप देखिए कि ये दायिया असल मकसूद ये है कि अपने हुदूद से तजावुज़ ना करे। जब ये अपने हुदूद से तजावुज़ करता है तो क्या होता है, मौत का खौफ अगर लाहक हो जाए गैर ज्यादा, तो आप कोविड में देखिए कि मर्ज से कम खौफ से ज्यादा लोग क्या हुए हैं, इंतकाल हुए हैं। फिर उसी तरह हक बात कहने के नतीजे में जो खौफ आता है ये बुज़दिली और निफाक पैदा करता है इंसान में। ये खौफ का क्या है, हद से तजावुज़ कर जाना है। इसी तरह आप देखिए कि सेक्सुअल एनर्जी है, जिनसी दायिया है जो इंसान को बका करती है, नस्ल चलती है। और इंसान के अंदर जो अज़्म और हौसला, करेज है, वो असल इसी ड्राइविंग फोर्स से है। आप देखिए, जो लोग ये दायिये से महरूम रहते हैं, सेक्सुअल एनर्जी से, वो जिंदगी में कोई बड़ा काम अंजाम नहीं देते। कभी आपने देखा कि वो लोग जनरल का काम देते हैं या बड़ा हौसले वाले काम वो नहीं कर सकते। उससे ये पता चलता है कि ये जो सेक्सुअल ड्राइव है वो भी इंसान के अंदर हौसला और करेज क्या करता है, पैदा करता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि इंसान का अपनी जात से मोहब्बत करना, सेल्फ लव, ये जो दायिया है ये अपनी इज्जत, वो आबरू और गैरत व खुददारी को तक़वियत देता है। यानी इंसान अपनी जात से मोहब्बत करता है तभी तो अपनी इज्जत पर कोई हर्फ उठाता है तो उसे क्या लगता है, बेगैरत आदमी को यह महसूस होता है, नहीं होता। इसीलिए मेरे साथियों, आप देखिए कि ये जो गैरत इंसान के अंदर पैदा होती है ये बहुत से अखलाक और मॉरल को पैदा करती है, वरना बेगैरत आदमी बाअखलाक नहीं होता। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब कोई इंसान बुरे लक़ब से किसी को पुकारता है तो इंसान को गुस्सा आता है। क्यों? कि उसको ऐसा लगता है कि मेरी बेइज्जती क्या हुई, इसके जरिए की गई। आर्थर मिलर है जो बड़ा फिलोसोफर है, उसने एक बात लिखी है कि इंसान अपनी इज्जत व वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो जान पर भी क्या होता है, खेल जाता है। और इसी में इंसानी शख्सियत बारावर होती है और उसी में इंसानी शख्सियत ढलती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए क्या फरमाया, जो शख्स अपनी माल के लिए, अपनी जान के लिए और अपनी आबरू यानी इज्जत के लिए लड़ा और मारा गया वो क्या है, शहीद है। ये दरअसल इसी बात की तरफ इशारा करती है। लेकिन दूसरे ड्राइविंग फोर्स और दायियात की तरह हुब्बे ज़ात जब खुद को अच्छा कहलाने का जज्बा पैदा करती है, जब खुद को अच्छा कहलाने का जज्बा ही ये है कि आपको अच्छे अमल पर क्या करता है, आमादा करता है। लेकिन अगर इंसान आर्टिफिशियली दूसरे को अच्छा बताना चाहे जो है नहीं, यहाँ आकर ये दायिया क्या हो जाता है, ड्राइविंग फोर्स खराब हो जाता है। अब आप देखिए सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या कि आप नमाज पढ़ रहे थे तो आपने ये आपसे से बाद में पूछा कि मुझको नमाज पढ़ते हुए कोई देखता है तो मुझे अच्छा लगता है, तो क्या ये भी रियाकारी है अल्लाह के रसूल? तो आपसे फरमाया नहीं,
اگر اس کے دیکھنے کی وجہ سے تم نے اپنے رکوع اور قیام کو کیا کر لیا؟ لمبا کر دیا. دیکھو کتنا باریک فرق بتایا ہے. یعنی انسان کی یہ خواہش ہے کہ لوگ اس کو کیا سمجھے؟ اچھا سمجھے. لیکن یہ اچھا اس اللہ کے سامنے ہونے کی بجائے اس کے لیے وہ اچھا ہونا شروع کر دے تو یہاں آ کر کیا کرتا ہے؟ یہ حب ذات خرابی پیدا کرتا ہے. بدقسمتی سے ہو یہ گیا ہے کہ دور جدید کی جو انسانی بناوٹ ہے وہ ایسی بن گئی ہے کہ خود نمائی سے خود کو بچانا ایک بہت بڑا جہاد ہے. آج اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ گلوبل سطح پر جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے اس میں ہر جگہ انسانی شخصیت کا جو جز یہ ہو گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنا اظہار کیا کرتا ہے؟ چاہتا ہے. اور اس کا اثر آپ یہ دیکھیے کہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے ہماری ویلیو کیا تھی؟ کام اصل ہوتا تھا. یعنی دعوت دے رہے ہو تو دعوت کا کام اصل ہے. لیکن آج آپ جانتے ہو دعوت غائب ہے اور دائی غالب ہے. آپ جو پوسٹرز دیکھتے ہو اس میں بڑے فوٹوز کس کے ہوتے ہیں؟ دائی کے ہوتے ہیں. اور کیا وہ کرنے جا رہا ہے اس کا کنٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے دعوت سے لوگ جانتے تھے, بعد میں پتا چلتا تھا کون شخصیت ہے, کیا کام ہوا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے پہلے جو عالم تھا علم پھیلاتا تھا لیکن اپنے نام کو بلند کرنا نہیں چاہتا تھا. لیکن آج کیا ہو گیا ہے؟ دائی دعوت کا مرکز بن گیا ہے, عالم علم کا مرکز بن گیا ہے. یعنی اتنا زیادہ سیلف ایکسپوز. شیخ ہے تو وہ تزکیے میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے. اور یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پہ ہو کیا گیا کہ پہلے کام کے اعتبار سے سائٹس بنتی تھی, اب نام کے اعتبار سے سائٹس بنتی ہے. اور اپنی لائکس کو اور ویوز کو بڑھانے کے لیے آرٹیفیشلی لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیمنٹ دے کے اس کی شخصیت کیا ہو بڑے. یہ کیا ہے؟ یہ حب ذات کا وہی چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں, یہ اپنے حدود سے تجاوز کرتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ یہ رنگ کو اختیار کرتی ہے. اور جب کسی بھی مذہبی روایت میں میرے ساتھیوں یہ رنگ اختیار کر جائے, جو سب سے پہلے جو نقصان ہوتا ہے وہ اللہ کا دین ہے. جس چیز پر پردہ پڑتا ہے وہ اللہ ہے, اللہ کے رسول ہے. مولانا فاروق خان صاحب فرماتے ہیں کہ جو شہرت کا بھوکا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ حقیقی شہرت و ناموری اسے ملتی ہے جس کو خدا عطا فرمائے. جو شخص کسی مصنوعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو تو خدا اسے ذلیل کر دیتا ہے. تاریخ دعوت و عظیمت میں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ بولے آپ تو یہ جو بات بتاتے ہو وسیم بھائی یہ تو تصوف کی ہے, انسان سماج میں کہاں پھر رہے گا, اس کو تو کیا کرنا ہوگا؟ گمنامی کی زندگی گزارنی پڑے گی. اب میں گمنامی اور انقلابیت کی مثال آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے جب کسرا فتح ہوا اس کا تاج بڑا قیمتی تھا. اب ایک سپاہی کو تاج ملا, بہت بڑی بات ہوتی ہے, آپ تاج اندازہ نہیں کرتے ہو کیسا کیا ہوتا ہے بادشاہ کا. اب اس نے اپنے قافلے کے سپہ سالار کے پاس وہ تاج لا کے دیا اور ویسے ہی نکل گیا. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ ارے بھائی رکو, اتنا بڑا تم نے کارنامہ دیا, کیا نام ہے تمہارا؟ اور اس وقت لوگ قبیلے سے پہچانے جاتے تھے, تمہارے قبیلے کا کیا نام ہے؟ تو مولانا علی میاں صاحب لکھتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کہا کہ میں نے جس کے لیے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے اور میرے قبیلے کا بھی. آج تاریخ اس کے نام سے ناواقف ہے لیکن اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہوگا؟ اب آپ دیکھیے گمنامی اور انقلابی کام کیا ہے, ساتھ چل رہی ہے کہ نہیں. لیکن آج آپ دیکھیے کہ فوٹو سیشن اور اس میں اس طرح ہم اپنی ذات کو پروجیکٹ کرنے کے لیے آگے رہتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کون سا مرض ہے جس میں ہم کیا ہو رہے ہیں؟ مبتلا ہو رہے ہیں. ساتھیوں, حب ذات کا جب یہ مرض آگے بڑھتا ہے تو انسان اللہ کی طرف رخ کر کے یکسو ہونے کی بجائے اپنی طرف رخ کرتا ہے. اور ہر صورت میں اس شخص کے سمٹمز یہ ہیں کہ اپنے مفاد کو, اپنی راحت کو, اپنے فائدے کو مقدم رکھتا ہے, جو حب ذات میں مبتلا ہوتا ہے. دور جدید میں فرائیڈ اور اس جیسے فلسفیوں نے انسان کو حیوانات کی ایک کڑی سمجھا, اس لیے اسے بایو بینگ بنا دیا, اور ذات کی محبت, خواہش نفس اور انسٹنکٹس کو کیا کیا؟ ٹرینڈ اور سماج کے حوالے کر دیا. لیکن آپ دیکھیے اس کے نتیجے میں ایسا خود غرض انسان بن گیا کہ آج کا انسان برسوں پرانے تعلقات کو توڑ دیتا ہے لیکن اسے اس کی پرواہ
نہیں ہوتی، اور اپنی ذاتی جو مفاد ہے اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ حلال اور حرام کی بھی تمیز اس نے کھو دی. خیانت اس شخص کا حصہ بنتی ہے. ابھی سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا شخص ہے، اور ابھی سمجھ میں آتا ہے یہ کیا ہو گیا، خراب ہو گیا. تو ساتھیوں، یہ جو حدیث میں آیا نا کہ قیامت کے قریب صبح انسان مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، وہ یہی کردار کی اصل میں نشاندہی ہے جو حب ذات کے مرض سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کے لفظ سے دوست اور دشمن دونوں میں پکارے جاتے تھے، اور مسلمانوں کی یہ ویلیو تھی. مگر آج ہماری اکثریت نے اسے کیا کر دیا، کھو دیا. اور مینجمنٹ کے جو ورک شاپ جس کا اسامہ مجھے رات میں بہت ذکر کر رہے تھے، ایسے افراد نکل رہے ہیں جو سیلف لو کے حوالے سے ہر اس کام کو جو راحت اور مفاد اس کی ذات کو پہنچاتا ہو یا اس کی ذات کو اس سے رکاوٹ بنتی ہو تو اسے کیا کہہ دیتے ہیں، نو کہہ دیتے ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میری ذات کے لیے تکلیف ہے، میرے آرام میں خلل ہے. لیکن ساتھیوں، آپ اندازہ کیجئے کہ اگر وہ انکار نہیں کرتے تو کس کے لیے، خواہش نفس کے لیے انکار نہیں کرتے. آج ہم دیکھیے اجتماعی اہداف میں جب کوئی امیر ہمیں کام دیتا ہے بہت آسانی سے ہم نو بول دیتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ میرے آرام میں، میری لگژری میں کیا آتا ہے، خلل ڈالتا ہے. تو ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی خود غرضی کے مرض سے کیا دے، نجات عطا فرمائے. اور دوسری چیز یہ سمجھیے اس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خود غرضی انسان کے نفس میں ہے نا، تنگ دلی اور لالچ پیدا کر دیتی ہے اپنی ذات کے لیے، اور دوسرے انسانوں کے ایثار اور غم کے احساس کو دل سے کیا کر دیتی ہے، محروم کر دیتی ہے، سخت کر دیتی ہے. ایسے شخص میں کوئی خوبی بھی نظر آتی تو وہ بہت اتفاقی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ دوسرے کے لیے درد دل رکھ کر کیا کرنا، جدوجہد کرنا، یہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، بہت کم پایا جاتا ہے. اس لیے ساتھیوں، کل کیا تھا کہ کسی کا درد دل ڈھونڈتا تھا، آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ دل درد کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. پہلے دوسرے کا درد میرے دل کو کیا کرتا تھا، اثر کرتا تھا. بالکل ریورس صورتحال پیدا ہو گئی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک پہلو یہ دیکھیے کہ سیکشول ڈیزائرز کی میں نے کہا، اب جب حب ذات بڑے مقصد کے لیے سیکشول ڈیزائرز نہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ انسان مطلب اپنی لگام خواہش کے حوالے دے دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے نئے نئے ٹیسٹ ایسے ایجاد کیے ہوئے ہیں کہ اے آئی میں آپ دیکھیے، پہلے تو میل فیمیل جینڈر تھا، ایک ٹرانس جینڈر تھا، ہم سنتے تھے. آج آپ کو معلوم ہے کئی ہزار جینڈرز انہوں نے اے آئی پہ بنا رکھے ہیں، اور وہ اپنی ذات کی لذت کا کیا کرتے ہیں، سامان کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی معاشرے میں اس طرح کی حب ذات جو سیکشول تسکین کے لیے بڑھ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ اجتماعی کیا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے. آج بہت سی بیماریاں اسی شکل میں پائی جاتی ہیں. پھر اسی طرح میرے ساتھیوں یہ دیکھیے کہ حب ذات کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ جو ہے تکبر کی برانچ سے ہے. اصل میں تکبر جہاں ہوگا جو گناہوں کی جڑ ہے، یہ اس میں شرک ضرور ہوگا. اب اس میں کیا ہوتا ہے، انسان دوسروں کو حقارت کی نظر دے دیتا ہے. مجھے علم آتا ہے تو میں علمی محفل میں کیوں سنوں، میرے کو تو یہ سب آتا ہے. پھر کوئی آدمی تھوڑی سطحی بات کرتا ہے تو اس کو حوصلہ دے کر اس کو گائیڈ کرنا تو اس کا کیا کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے. یہ جو علامت ہے نا میرے ساتھیوں، یہ تکبر کی ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے خود نمائی اور تکبر، یہ دونوں چیزوں کو اس طرح سے اپنے اوپر امپوز کر لیا ہے کہ ایسے شخص کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ اس پہ تنقید کی جائے تو اس کو پسند نہیں کرتا. تنقید کرنے والے سے پہلا جو تعلق تھا اور بعد میں تعلق تھا اس میں بہت فرق ہو جاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز بیت المال سے کیا کیے، چاول کی بوری اٹھا کر لے جانے لگے. لوگوں نے کہا ارے خادم ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ عمر کو یہ خیال آ گیا تھا کہ وہ کیا بن گیا ہے، امیر بن گیا ہے. اور امیر جو ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، وہ لوگوں کو نوکر سمجھ کر ڈیل نہیں کرتا. پھر اسی طرح میرے ساتھیوں، آج دیکھیے کہ آدمی اتنا بدل گیا ہے کہ دوسرے پر نثار ہونا وہ کیا ہو گیا ہے، بھول گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ نبوت کے پہلے جب کسی قافلے کو پریشان دیکھا تو اتنی
واپس اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. تو حضرت خدیجہ نے اپنا پورا مال قریش کو گواہ بنا کر انہیں دیا, اور جب ان کی اس حاجت کو پوری کی تو آپ کو کیا محسوس ہوئی؟ خوشی محسوس ہوئی. میرے ساتھیوں, آج کا انسان اپنے خاندان کا جو سربراہ ہوتا تھا, پہلے آپ دیکھیے کیا ہوتا تھا کہ خاندان کا سربراہ پوری فیملی کا سربراہ ہوتا تھا, لیکن یہ نیوکلیئر فیملی نے خاندان کے اس درد کو بھی کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے, حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے, تو حضرت جعفر کو حضرت عباس کی کفالت میں دیا اور حضرت علی کو کیا کیا؟ خود پالا. آج ہمارے اندر کیا یہ ہے یتیموں کے تعلق سے یا ویکر سیکشن کے تعلق سے؟ اس لیے انسیکیور فیل پیدا ہو گئی, ڈپریشن پیدا ہو گیا. اور جو حدیث میں نے سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو تر و تازہ رکھو ورنہ اللہ تمہیں کیا کر دے گا؟ بینور کر دے گا. پھر اسی طرح میرے ساتھیوں, یہی حب ذات جب پاور سینٹرز میں منصب اور جاہ کے لیے آتی ہے, کیونکہ جس کے اندر حب ذات ہوگی نا, وہ چاہے گا کہ وہ کیا رہے؟ نمایاں رہے, پاور رہے. اور آج اس میں یہ صورتحال ہو گئی کہ اگر کوئی بوڑھا ہے اور اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا, تب بھی لکڑی کے سہارے چل کر وہ ذمہ داری کے منصب کو چھوڑنا نہیں چاہتا. جو غالب نے کہا ہے نا کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں, آنکھوں میں تو دم ہے, رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. یہ صورتحال ہماری اداروں کی, ٹرسٹ کے ذمہ داروں کی ہو گئی ہے کہ حضرت عمر کو دیکھیے, جب آپ ضعیف العمر ہوئے تو آپ رو رہے تھے درخت کے نیچے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اب میرے سے ذمہ داری نہیں اٹھائی جاتی, تو اس ذمہ داری سے مجھے کیا کر دے؟ سبکدوش فرما دے. اس وقت یہ چینج کا سسٹم نہیں تھا. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ احساس میرے اور آپ کے اندر پایا جاتا ہے کیا؟ یہ چیز جو ہے کہ اس کو ہم نے اس طرح منصب اور جاہ کا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے منصب مانگ کر لیا وہ اللہ کی نصرت سے ہٹ جاتا ہے, اور جس کو من مانگے ملی وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اور کہا منصب و جاہ کا بھیڑیا, ایک بھیڑیا ایک ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا منصب و جاہ کا حریص پہنچاتا ہے. تو یہ حب ذات کی ایک شکل یہ بھی ہے. پھر اسی طرح میرے ساتھیوں دیکھیے کہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم یہ جو اچھا کہلانے کی خواہش جو میں نے کہا یہ, اور حب جاہ, کوئی بھی انسٹنکٹس دو اگر مل جائے, مرکب ہو جائے کسی شخص میں, تو یہ بہت ہی خطرناک مرض ہو جاتا ہے. اس سے واپس آنا انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. مولانا فاروق خان صاحب کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی اصلاح کی امید بہت کم کی جا سکتی ہے جو خود پسندی ایسا فریب ہے جس کے جال سے نکلنا حد درجے دشوار ہے اور مشکل ہو جاتا ہے. خود پسندی اور حب ذات میں مبتلا شخص کے لیے ہدایت کی راہیں عام طور پر کیا ہوتی ہیں؟ رک جاتی ہیں. اپنی غلطیوں پر متنبع نہیں ہوتا ہے, اور اپنے اندر جاننے اور سمجھنے کی بھی طلب اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ نہیں پائی جاتی. اس لیے میرے وہ کہتے ہیں کہ ہر صاحب فکر اور نظر کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کہیں اس مرض میں تو مبتلا نہیں ہو گیا. پھر اسی طرح ساتھیوں, اس چیز سے نکلنے کے لیے جو ضروری ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے زوال کی چیزیں بھی مغرب سے اخذ کی ہے. اب آپ دیکھیے ہو کیا رہا ہے کہ جو ویلیوز اسلام منع کرتا ہے انہی ویلیوز کو ہم کیا کر لے رہے ہیں؟ اخذ کر رہے ہیں. سیلفی, مختلف پروگراموں میں پروجیکشنز, یہ مغرب نے دی ہے. ہماری روایت اس ویلیو سے کیا ہے؟ دور رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اس کاکروچ کی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے جو چوہوں اور کیڑوں کی طرح دوسروں کی جھوٹن پر زندہ رہ رہے ہیں. یعنی ہمیں جو ویلیوز اللہ نے دی اس کو چھوڑ کر ہم کون سی ویلیوز لے رہے ہیں؟ ویسٹ کی لے رہے ہیں, جس نے ہماری حب ذات کے پہلو کو بھی کیا کیا؟ بہت نقصان پہنچایا ہے. اسی لیے میرے ساتھیوں ایک بات اور دھیان دینا چاہیے کہ یہ چیز اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ خدا کے ساتھ محبت غالب نہ ہو میرے اوپر. دیکھیے محبت کا جذبہ دوسرے محبت کے جذبے سے ہی کریکٹ ہو سکتا ہے, فکر اور نظر سے نہیں ہو سکتا. اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہو کیا گیا ہے, کیا خدا میرے احساسات میں زندہ ہے؟ خدا میری تنہائی میں زندہ ہے؟ اگر ہم غور کریں تو ایسا نہیں ہے. اسی لیے میرے ساتھیوں میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. مسلمہ قذاب نے جب اپنی نبوت کا, جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان ان کو دینا چاہ رہے تھے
تو اب لے کے جانے کا مطلب ہے جان کا سودا ہے. تو حضرت حبیب بن زید تھے, وہ کھجور کھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کون ہے جو اس کو لے جائے گا. تو انہوں نے کھجور ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا اور یہ کہا اللہ کے رسول میں لے جاؤں گا. تو ان کے منہ سے کیا ہو گئے, کھجور کے وہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. تو لوگوں نے کہا ارے بھائی تم کم از کم کھانے تک کا انتظار کر لیتے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں, اللہ کے رسول کا حکم ہے تو میں اس کے اوپر اتنی دیر بھی نہیں لگانا چاہتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے بتائیے جان کا سودا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا حبیب جانتے ہو جان کا سودا کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں جانتا ہوں. پھر ان کو یہ خیال آیا کہ ان کا 6 ماہ کا ایک بچہ تھا, وہ سوچے کہ میرا آخری کبھی وقت تو ایک بار اس سے کیا کر لوں, مل لوں جا کے. دیکھیے حب ذات کے حوالے سے میں سمجھا رہا ہوں چیزوں کو. انسان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے, اپنی جان سے ہوتی ہے. اس کے بعد کس سے ہوتی ہے, بیوی, بچوں. معصوم بچہ ہے 6 مہینے کا, کس کو چھوڑنے کو من کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں وہاں قدم بڑھانے لگا تو مجھے لگا کہ کہیں اس کی محبت میرے پیروں میں زنجیریں نہ ڈالتے. بولے میں نہیں گیا. اور یہ گئے وہاں پر, اور وہاں پر انہوں نے جا کر جب اس کو خط دیا ہے اور اس نے جو خطاب کیا ہے تو اس کے بعد ان کا ایک بازو کاٹا گیا, پھر دوسرا بازو بھی کٹا, یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. تو آپ دیکھیے کہ حب ذات, خدا کی محبت جب غالب ہو گئی تو اپنے ذات کی محبت کیا ہو گئی, تمام محبتوں کی کیا ہو گئی, نفی ہو گئی. تو ساتھیوں اصل میں آج میں نے جیسا نیچے بھی ایک بات کہی تھی کہ فلسطین کی ان عورتوں کو دیکھیے کہ حب ذات جو انسان کو اپنی ذات, اپنی اولاد کو کس طرح شہادت کے منصب پر فائز دیکھ کر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. یہ جو میرے ساتھیوں چیزیں ہیں یہ بتاتی ہے کہ حب ذات دراصل جب خدا کی محبت کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے تو اپنی ذات کی انسان کیا کرتا ہے, نفی کر دیتا ہے. اسی لیے میرے ساتھیوں یہ بات بھی دھیان رکھنی چاہیے ہمیں کہ یہ سب چیز کی آبیاری ہمارے اندر, اللہ کی محبت کی آبیاری, رسول کی محبت کی آبیاری چھوٹے چھوٹے واقعات سے ہوتی ہے. ہم بس میں چلتے ہیں تو اپنی ذات سے سیلف لو کرتے ہیں یا کسی بوڑھے کو جگہ دینا چاہتے ہیں. ہم کھانے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اچھی کھانے کی طرف میرا پہلا ہاتھ بڑھتا ہے یا میں سوچتا ہوں میرے بھائی کو مل جائے. یہ سب حب ذات کا کیا ہے, علاج ہے. ہم اس کو بہت چھوٹی چھوٹی بات سمجھتے ہیں لیکن یہ ہماری حرص اور ذات کے تئیں محبت کو کیا کرتا ہے, اس کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے میرے ساتھیوں ایک بات یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر چیز کے لیے بیلنس کیا ہے, حب ذات بھی ایک دائیا ہے جو اپنی طرف کیا کرتا ہے, کھینچتا ہے انسان کو, بیلنس سے ہٹاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں کیا کیا کہ زمین کو بیلنس رکھنے کے لیے اس پہ کیا گاڑ دیے, پہاڑ گاڑ دیے. ویسا ہی انر جو احساسات ہے اس کو بیلنس رکھنے کے لیے ایک بہت اہم دائیا اللہ نے رکھا, وہ حیا کا ہے, شرم کا ہے. دیکھیے یہ جس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ شراب ام الخبائث ہے تو حیا جو ہے وہ ام الاخلاق ہے, یعنی اخلاق کی ماں ہے, جڑ ہے. جس نے اس کی آبیاری کر لی وہ بہت سے اخلاقی محاسن کو کیا ہوتا ہے, حاصل کر لیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز جو فطری پھل حیا کا ہے, وہ کیا ہے معلوم ہے, شرمیلا پن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مروت پیدا ہوتی ہے. جو شرمیلا آدمی ہوگا نا وہ بہت مروتی ہوگا. اسی لیے ایک صحابی کا یہ ذکر آتا ہے کہ وہ 2 صحابی تھے, ان کا بھائی بہت شرمیلا تھا, لوگوں سے اپنا حق مانگنے میں بھی کیا کرتا تھا, شرماتا تھا, نقصان ہوتا تھا. تو اس کو ڈانٹ رہا تھا کہ یار تم اپنا حق مانگنے کے لیے بولو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے, آپ نے فرمایا اسے مت ڈانٹو, حیا سوائے خیر کے اور کوئی چیز نہیں لاتی. یہ آپ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ دوسرے بڑے احساسات کو کل کرتا ہے انسان اگر اس کے اندر حیا نہ ہو. اسی طرح میرے ساتھیوں آپ نے فرمایا کہ حیا تو پورا ایمان ہے, اور یہ چیز ہم کو سمجھنا چاہیے کہ حیا کی پرورش کی جگہ اجتماعی محفل نہیں ہے, تنہائی ہے.
تنہائی میری کیسی ہے، میں میرے بھائی کے لیے جو جذبات و احساسات رکھتا ہوں جو خدا جانتا ہے اور میں جانتا ہوں وہ کیسے ہیں. آپ کو علامہ اقبال کا وہ واقعہ بتاتا ہوں. اب وہ اس کو فقہ کے نقطۂ نظر سے مت دیکھیے. ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ حج کیوں نہیں کرتے، پوری دنیا کا سفر کرتے ہو، جرمنی ادھر ادھر. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو میرے ظاہر اور باطن دونوں سے واقف ہے، لیکن میں اس لیے وہاں نہیں جاتا کہ حج کے لیے جاؤں گا تو روزے نبوی پہ ضرور جاؤں گا. تو میں اپنے اس سیاہ قلب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا. اب اس کو اللہ کس حیثیت سے لے گا اور آج علماء کیا لیں گے وہ میں نہیں بحث میں جاتا، لیکن بہرحال بڑے قیمتی اور خوبصورت احساس ہے کہ میری جو تنہائی ہے وہ پاکیزہ ہے کہ نہیں. آج کیا ہو گیا ہے کہ تنہائیاں بھی پاکیزہ نہیں رہی، اس لیے کہ موبائل میں فحش اور پورن چیزیں اور یہ اے آئی نے تو نہ جانے آپ کو کہاں کہاں ایکسس دے دیا ہے. تو اگر انسان اس تنہائی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا من کہاں لگ رہا ہے، کوئی نیچرل بیوٹیز آتی ہے اس میں لگ رہا ہے کہ اس طرح کی کیا لگ رہا ہے فحش چیزوں میں. تو اس سے اس کو اپنے ذوق کا اندازہ ہوگا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. ساتھیوں ایک بات یاد رکھیے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو استغفار ہے ہمارا، استغفار کی بھی اصل لذت اور حلاوت حیادار انسان ہی صحیح محسوس کرتا ہے. جانتے ہو کیسا؟ کہ جب وہ ایک بار استغفار خدا کے سامنے کرتا ہے، دوسری بار کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو شرم آتی ہے کہ میرے رب کے پاس میں پھر کیا کر رہا ہوں، وہی گناہ لے کے جا رہا ہوں. تو یہ حیا بڑی قیمتی چیز ہے. اسی لیے آپ نے کہا کہ تنہائی میں بھی برہنہ رہو. نہاتے وقت بھی انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نگاہوں کے حوالے سے بھی اس کو پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں کیا کرے گی، ایک ایسی پاکیزہ احساس جذبات عطا کرے گی جس کی لذت وہی شخص محسوس کرتا ہے جو کون ہے، باحیا ہے. اسی لیے وہ بات میں ہر بار کہتا ہوں، وہی بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پاکیزہ وہ نہیں ہے جو محفل میں پاکیزہ ہے، بلکہ پاکیزہ وہ ہے جو تنہائی میں پاکیزہ ہے. تو ہم اپنی تنہائی کا جائزہ لیں، میں اور آپ کتنے پاکیزہ ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باحیا بنا دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.